बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स जारी करते नहीं थकती तो दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ामात ख़त्म करती दिखाई नहीं देती। एक जानिब हुकूमत को किसी किस्म का डर नहीं है कि अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक चला सकती है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन पुरएतमाद दिखाई देती है कि आने वाले दिनों में तहरीक भी चलेगी और हुकूमत का खात्मा भी होगा, नई हुकूमत तश्कील दी जाएगी। इस हवाले से APC भी चल रही है, इस्लामाबाद मार्च की भी तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ ज़ेरे गर्दिश है। आज के इस इशू पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिराज साहब, आप ये कहते हैं कि ये हुकूमत नालायकों की है, ना तजर्बाकार ये लोग हैं और अपोजिशन की जो दूसरी जमातें हैं उनका भी यही मानना है, तो क्या APC के प्लेटफॉर्म पे जमात इस्लामी भरपूर हिस्सा लेगी, किसी तहरीक का हिस्सा बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस हुकूमत में जो शरीक लोग हैं, जो वज़रा है, वफाकी वज़रा, वो ख़ुद ही एतराफ़ कर रहे हैं, वो सुल्तानी गवाही दे रही है कि हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आम पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि हमारे 22 महीने इस हुकूमत ने ज़ाया किए। जिन लोगों ने सपोर्ट दिया था वो भी परेशान, जिन लोगों ने वोट दिया था वो भी परेशान, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी और नोट भी दिया था वो भी परेशान। इसलिए कि 22 महीनों में जो वादे और ऐलानात किए थे, जो सबअज़बाक़ दिखाए थे, वो दिन के रोशनी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक मुकम्मल अंधेरा है, चारों तरफ मायूसी है, ख़ुद इनके अपने लोग मायूस है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे 72 साल तारीख़ में कोई हुकूमत इतनी जल्दी नाकाम साबित नहीं हुई है जितनी ये हुकूमत अपनी नाकामी पर मोहर लगा रही है और तस्दीक कर रही है। उसकी शायद बुनियादी वजह यही है कि ये एक कोई तंजीम नहीं है या एक नज़रिए पर जमा नहीं है, बस मफादात की बुनियाद पर मुख्तलिफ पार्टियों से कुछ लोग आए हैं, जमा हो गए हैं, और यही वजह है कि हर एक का अपना अपना क़िबला और अपना अपना सिमत है। सिराजुल हक साहब, बिल्कुल आपका ये जो कहना है, आपकी चूँकि आपकी पार्टी है, आप बिल्कुल कह सकते हैं मौजूदा हालात जो हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक मार्च का ऐलान कर रही है जिसमें उनका कहना है कि तमाम अपोजिशन जमातें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगी। क्या जमात इस्लामी इस मार्च का हिस्सा बनेगी? देखिए, अब तक हमारे साथ इस पर कोई मुशावरत नहीं हुई है और उसूली तौर पर ये चीज़ गलत है कि आप पहले ख़ुद ऐलान करें और बाद में दूसरों से राबिता करें। तो सियासी जुमात छोटी हो या बड़ी, कोई भी एक दूसरे का किराएदार नहीं होता है। हर पार्टी की अपना एक नज़रिया है, एक प्रोग्राम है, एक विज़न है। तो अगर पीपल पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तो उन्हीं का लॉन्ग मार्च होगा। इसलिए कि जब तक आप सबको एतमाद में न ले और मुश्तरका तौर पर कोई प्रोग्राम ना हो, और उससे भी पहली ये बात है कि उनके मकासद क्या है, उनके मुतालबात क्या है। फ़र्ज़ करें अगर सियासी जुमातों का मुतालबा यही है कि फौरी इलेक्शन हो, तो सवाल यह है कि अगर इलेक्शन हो तो ये क्या श्योरिटी है कि क्या वो इलेक्शन शफाफ होगा, या जो मादी के इलेक्शन पर जो इल्ज़ामात थे या जो शुकूक और शुबहात थे, ये इलेक्शन उन शुकूक और शुबहात से पाक होगा? क्या इलेक्शन के बाद दोबारा सियासी जमातें जो नहीं जीत सके या जिनको महरूम किया जाए वो दोबारा दांडी के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने पर मजबूर होंगे? तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो सबसे बड़ा इशू ये है, चैलेंज यही है कि हम अपने इलेक्शन प्रोसेस को कैसे शफाफ बना ले। इलेक्शन बराए इलेक्शन ये तो एक्सरसाइज पर नथिंग है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जुलूस बराए जुलूस, जलसा बराए जलसा, लॉन्ग मार्च बराए लॉन्ग मार्च, ये कोई मानी नहीं रखता है। असल में यही कि कुछ क्लियर मकासद हो कौम के सामने कि ये हमारे मकासद है और इसके लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। तो पीपल पार्टी ने हमारे साथ कोई बात नहीं की है, उनका कोई लॉन्ग मार्च ही है तो ये उन्हीं का लॉन्ग मार्च होगा। सिराजुल हक साहब, आप अलहदा होकर अगर एहतजाज करें तो अपोजिशन बुरा मना जाती है और अगर अपोजिशन के साथ मिलकर एहतजाज करें
تو جماعتی جو ارکان ہیں یا کارکنان ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے۔ مستقبل میں کیا جماعت اسلامی انفرادی طور پر ہی اپنی کوئی تحریک یا حکومت کے خلاف ایجنڈا چلائے گی یا پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اے پی سی میں بیٹھ کے لاہ عمل تشکیل دے گی؟ اگر اے پی سی والے آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اے پی سی ہوئی اس بات پر کہ ایک شفاف الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے، بلدیاتی الیکشن کیسے یقینی بنایا جائے، کرپشن کا خاتمہ کیسے کیا جائے، میں نے اس لیے شروع سے میں کہا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی کے خلاف لڑے، آپس میں لڑنے کے بجائے۔ لیکن ظاہر ہے حکومتوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ میرا جو کارکن ہے وہ ایک کلیئر ویژن کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کلیئر مقصد اس ملک میں ایک فلاحی اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ آپ اس کو اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو نظام مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارا کارکن ہر اس کام کے لیے، ہر اس مقصد کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے جس کا منزل اس ملک میں اسلامی نظام ہوتا ہے۔ اب جس کا مقصد اسلامی نظام نہیں ہوتا ہے نا جی، تو بعض لوگوں کے انا کی تسکین کے لیے وہ ان کا اپنا ایک پروگرام ہو سکتا ہے۔ ہم تو ایک کلیئر ایجنڈے کے ساتھ میدان میں خود موجود ہے۔ جب یہ تمام سیاسی جماعتیں خاموش تھے تو بھی ہم جلسے کر رہے تھے، ہم ریلیاں نکال رہے تھے، ہم ملین مارچز کر رہے تھے عوام کے مفاد کے لیے، مظلوم لوگوں کے مفاد کے لیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کو تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پروگرام ہے تو سندھ میں اس پر عمل کرے، اس لیے کہ ایک بہت اہم صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ معاشی لحاظ سے صوبہ سندھ ایک مضبوط صوبہ ہے۔ سراج صاحب بالکل آپ نے بڑے اچھا کہا کہ سندھ جگہ موجود ہے۔ سراج الحق صاحب، سندھ میں آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، سندھ کے مظاہرے کی لوگوں کے لیے، کراچی میں آپ کے پروٹیسٹ بھی بڑے اچھے۔ مجھے بتائیں کہ اگر اپوزیشن کی دو جماعتیں ہیں، دونوں کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، تو مسلم لیگ نون کے لیڈران کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، تو کیا جن لوگوں کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں ان کے ساتھ ای بی سی میں بیٹھنا یا حکومت کے خلاف تحریک چلانا جماعت اسلامی اس پہ سٹینڈ لے گی، یا جماعت اسلامی بالکل علیحدہ ہو جائے گی ان لوگوں کے خلاف بھی؟ دیکھیں، میں تو جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی سابقہ حکومتوں کا ایک تسلسل سمجھتا ہوں۔ ان کے پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایک در پہ کڑے ہیں، اور ماضی میں وہ حکومتیں بھی اسی در پہ موجود تھے اور یہ حکومت بھی اسی در پر موجود ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضے لینے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کروں، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب ان کو قرضے مل گئے تو یوں جشن منایا کہ جس طرح ان نے کشمیر فتح کیا ہو۔ ان کی تعلیمی پالیسی، تانا اور تحصیل کی پالیسی، تو اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مختلف جتے ہیں جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں، اس میں ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ جماعت اسلامی جب بھی احتجاج کرے گی اور اس میں قربانیاں دیں گے تو اس کا ایک کلیئر اور واضح اور ایک ہی مقصد کہ پاکستان کو ہم کس طرح ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا دے۔ اور آپ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ احتجاج کرنے والی ہے، تو میں تو اس طرح نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی احتجاج کے موڈ میں ہے، احتجاج کی پوزیشن میں ہے۔ اور پیپل پارٹی کے بارے میں بھی میرا ابھی یہ خیال نہیں ہے کہ وہ اس موڈ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اعلانات اور یہ جو اپنی جگہ پر پریس کانفرنسز اپنی جگہ پر، لیکن گزشتہ 22 مہینوں میں نے دیکھا پیپل پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ سندھ میں ان کی حکومت بس محفوظ رہے اور کسی طریقے سے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے۔ سراج الحق صاحب، بہت سے جماعت کے جو پرانے ساتھی ہیں یا پھر جو موجودہ ارکان ہیں وہ ایک گلہ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے سن سن کر ان کی زبان پر آ جاتا ہے کہ جماعت ایک پارٹی سے اتحاد کرتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ اتحاد ختم ہو جاتا ہے، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو یا کسی اور مد میں، پھر وہ دوسری پارٹی سے اتحاد کر لیتی ہے جسے ماضی میں برا بھلا کہا جاتا تھا۔ یعنی جماعت اسلامی نظریاتی سیاست سے ہٹ کر مفاہمتی سیاست میں کود پڑی ہے، اس میں کتنی سچائی آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی نے ٹھیک ہے متحدہ مجلس عمل تشکیل دیا تھا اور 2002 میں اس نے بڑی کامیابی بھی حاصل کی،
لیکن 2018 میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جو آپ خود بھی جانتے ہیں, ساری قوم جانتی ہے کہ الیکشن کتنا آزاد تھا اور کتنا آزاد نہیں تھا. اور موجودہ حکومت کو بھی میں ایک ارینجمنٹ کہتا ہوں کہ ایک ارینجمنٹ ہے جو اس وقت پر قائم ہے. لیکن الیکشن کے بعد جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان کے ساتھ آئندہ الیکشن لڑیں گے, اور اسی پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں. باقی جب آپ قومی اسمبلی میں سینٹ میں ہیں تو ظاہر حکومت ایک طرف ہوتی ہے, باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایشوز پر ان کا ایک مشترکہ موقف ہوتا ہے. کشمیر ایشو آ جائے ایک مشترکہ موقف ہوتا ہے, لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہو تو ایک مشترکہ موقف ہوتا ہے, اس طرح معاشی بربادی ہو اس کے خلاف ایک مشترک موقف ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ایک جدوجہد یا الیکشن میں اتحاد کی بات ہے, اس کے بارے میں جماعت اسلامی کی یہی پالیسی ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لے گی. سراج صاحب, آپ کا کہنا ہے, آپ کی سوچ ہے یا کیا خیال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ سے حکومت کے ساتھ یہ نورا کشتی کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر مرکزی حکومت نے اس کو چھیڑنا بند کیا, یہ تو مرکزی حکومت ہی انیشیٹو لیتی ہے ہمیشہ کہ وہ ان کو چھیڑتی ہے, ان کے لیڈروں کے بارے میں کیسے بناتی ہے, نیب کے ذریعے اس کو تنگ کرتی ہے مرکزی حکومت, تو جواباً وہ بھی ریکشنری طور پر آ کر اپنے کچھ سٹیٹمنٹ کچھ بیانات دے رہے ہیں. لیکن اگر مرکزی حکومت یہ کام نہ کرتی تو بہت سموتھلی سندھ میں پیپل پارٹی اپنی حکومت میں مصروف ہوتی, اور مرکز میں بھی مسلم لیگ والے بھی انتظار کے حق میں مجھے لگتے ہیں. ممکن ہے وہ کوئی اور پالیسی اختیار کرے, لیکن اب تک جو ان کی پالیسی یہی ہے کہ دیکھو اور انتظار کرو. اور سچی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اپنے اقدامات سے جب وہ غیر مقبول بن رہی ہے اور لوگ اس کے بارے میں وہی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے, ڈیلیور نہیں کر سکی, تو ہم ان کو دھکا دے کر شہادت کا مرتبہ کیوں دے دیں؟ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آپ موجودہ حکومت کو 5 سال پورا کرتے دیکھ رہے ہیں, آپ موجودہ حکومت کو 5 سال پورا کرتے دیکھ رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, اس لیے کہ ڈیلیور تو نہیں کر سکی, انہیں معیشت ٹھیک نہیں کر سکے, ریفارمز نہیں کر سکے, روزگار نہیں دے سکے, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکے, علاج معالجے کی سہولیات نہیں دے سکے, بلکہ الٹا 300 گنا قیمتوں میں اضافہ ہوا دوائی کی قیمتوں میں, اور عام آدمی ایک شدید مشکل سے دوچار ہے. اور یہ میں کرونا وائرس کی بات نہیں کرتا ہوں, یہ تو ابھی 3 مہینوں کی کہانی, اس سے پہلے ان کی یہ ساری نااہلی ثابت ہو گئی ہے. تو اس لیے اب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خود جناب وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں کہ اب آپ کے ساتھ 5.5 مہینے ہیں, اور آفیسر بھی ڈیلیور کرے, وزراء بھی ڈیلیور کرے, اور کہتے ہیں کہ مجھے بریفنگ نہ دے اور بیانات نہ دے, کر کے دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 مہینوں میں وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے ہیں. تو اب شاید ان کی یہ خواہش ضرور مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہنے کا یہ موقع ملے کہ ہم تو آسمان کے تارے بھی لا سکتے تھے اور زمین سے دودھ کے نہریں بھی آپ کے لیے نکال سکتے تھے, چلا سکتے تھے, لیکن پلاں نے ہمیں موقع نہیں دیا اور ہمیں شہید کیا گیا. اس لیے سیاسی جماعتوں کا بھی یہی خیال ہے کہ جب حکومت خود ہی غیر مقبول ہو رہی ہے تو ہمیں دھکے دینے کی کیا ضرورت ہے. سراج الحق صاحب, اگر جے یو آئی فے اے پی سی کا اجلاس بلاتی ہے اور مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں ہی ایک تحریک کا اعلان کر دیا جاتا ہے, اور وہ پوائنٹس وہی ہوتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان کے کچھ عرصہ پہلے تھے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوا, شفاف ہونا چاہیے, تو کیا آپ اس تحریک کا حصہ بنیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پہلے بھی ایک دھرنا دیا تھا, اور اس میں بھی پیپل پارٹی نے ساتھ دیا تھا, مسلم لیگ نے بھی ساتھ دیا تھا, ہم نے ساتھ نہیں دیا تھا. اس لیے کہ ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمارے تو ایک کلیئر ایجنڈا ہے, اور اس ملک میں اسلامی فلاحی نظام. تو جس تحریک میں
پیپل پارٹی شامل ہو، مسلم لیگ شامل ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بار بار موقع دیا ہے، اگر وہ کچھ کرتے تو کر کے دکھاتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگ کوئی بھی ایسے چیز پر آپ اعتماد نہیں کریں گے، اس لیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ ساری چیزیں ابھی زندہ ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے حکومت ہی کی ہے تو وہ کیا کر رہے تھے یہی کر رہے تھے نا کہ انہوں نے آپ کے کندھوں پر 31,000 بلین کا قرضہ رکھا ہے۔ اب دونوں سیاسی جماعتوں نے مل کر آپ پر 31,000 ارب کا قرضہ چڑھایا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے آ کر اس میں 13,000 کا مزید اضافہ کیا، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ اور میں اور پوری قوم یہ 43,000 ارب روپے مقروض ہے۔ تو ان کی معاشی پالیسی ایک، تعلیمی پالیسی ایک، سیاست کا ایک ہی انداز، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک انقلابی جدوجہد کریں برائے حقیقی تبدیلی۔ سراج الحق صاحب، اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں، نون لیگ بھی نہیں، تحریک انصاف بھی نہیں، مولانا فضل الانوار بھی حکومتوں کا حصہ رہے، تو کیا آئندہ آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی اکیلی پرواز کرے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بتا دیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری پر مقدمات غلط ہیں؟ عام آدمی سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے، پیپل پارٹی کے لوگ، مسلم لیگ کے لوگ، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا میری بات سن، دیکھیں آصف علی زرداری بھی اور جناب نواز شریف صاحب بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن اگر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی اسی جرم میں ملوث ہے تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ میں انصاف چاہتا ہوں سب کے لیے، میں احتساب چاہتا ہوں لیکن سب کا، اور سب سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ نظام غلط ہے جس میں ہم یہ نعرہ لگا دیں کہ آپ کا چور مرد آباد اور میرا چور زندہ باد۔ چور سراج الحق صاحب، کسی بھی صرف پارٹی اتنا کہیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی مقدمات بنوائے اپوزیشن رہنماؤں پر وہ انتقامی سیاست کی بنیاد پر بنوائے ہیں، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ 436 افراد انوالو ہے پاناما لیکس میں، اور ایک بار بھی ان کو سمن نہیں کیا گیا، ان کو نہیں بلایا گیا، جن کے خلاف ہم نے 111 دن سپریم کورٹ جا کر کیس لڑا تھا۔ لیکن جس دن نواز شریف صاحب نے اہل قرار دیے گئے، اور وہ بھی پاناما لیکس کے مسئلے میں نہیں، وہ بھی دبئی میں ایک کمپنی کے حوالے سے جس میں ان کا بیٹا اور ان کے درمیان معاملہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہی کہنا ہے کہ آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا؟ دیکھیے ان دونوں نے حکومت ہی کی ہے، اور ایک نہیں بار بار حکومت ہی کی ہے، اس لیے ماضی میں جتنی غلطیاں ہیں، وہ ماضی میں جتنا کرپشن ہے، وہ آج کے حکمرانوں کے کندھوں پر تو ہم نہیں ڈال سکتے۔ ان تمام کیسز کا، ان اداروں کی تباہی اور بربادی کا اگر یہ دونوں ذمہ دار ہے، لیکن یہ بات ادھوری ہے، یہ نامکمل بات ہے اگر ہم ساتھ یہ نہ کہے کہ اس حکومت میں جو لوگ شامل ہیں، جو ماضی میں پیپل پارٹی میں تھے، جو ماضی میں مسلم لیگ میں تھے، جو ماضی میں پرویز مشرف کی کیبنٹ میں شامل تھے، وہ کیسے فرشتے بن گئے؟ وہ بھی تو انہی میں انوالو ہے۔ ہمارے سینٹ میں کچھ وزراء صاحبان تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ سابق حکومتوں نے یہی کیا، تو لوگ پھر اس کے سامنے یہی کہتے ہیں کہ سابق حکومت میں بھی تو آپ ہی وزیر تھے، تو پھر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں احتساب چاہتا ہوں اور سب کا چاہتا ہوں۔ یعنی احتساب یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، اگر فائلیں کھلنی چاہیے تو سب کی کھلنی چاہیے اور سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، وفاق اور سندھ میں پچھلے کافی عرصے سے کھینچا تانی چل رہی ہے
اور اب ایک نیا موڑ ایسا آیا کہ سندھ نے وفاق پر تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ اب پنجاب پر بھی تنقید کرنا شروع کر دیا. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پورا پنجاب کرپشن سے چل رہا ہے. پورے پنجاب میں کرپشن جتنی ہو رہی ہے اتنی کبھی سندھ میں نہیں ہوئی اور پنجاب پر کسی کی نظر نہیں ہے کیونکہ وہاں پر اپنی حکومت ہے. کیا سندھ اور وفاق کی اس کھینچا تانی کے دوران پنجاب کی عوام بھی متاثر ہوگی؟ اور اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وزیر توانائی پنجاب محمد اختر ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ تینوں صاحبان کا اس حوالے سے وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے امتیاز شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں کورونا کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا کہ کورونا سے لڑنے کا عزم اور تیاری صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو وہ جو حل ہے وہ موجودہ حل سے کتنا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا جب سے شروع ہوئی اور پہلا کیس جو ہے سندھ میں ظاہر ہوا یہ 26 فروری کو, اس کے بعد جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور چیف منسٹر مراد علی شاہ اور اس کی ٹیم نے جس طریقے سے اسے فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی, تو آپ نے دیکھا کہ تمام صوبوں سے وہ سبقت لے گئے اور صوبوں نے مطلب باقی صوبوں نے بھی ان کے مطلب فالو کرنا شروع کیا. ایون سینٹر نے بھی فالو کرنا شروع کیا اور وہ اس وقت بالکل نئی صورتحال ہے, مطلب نہیں تھی اور جس وقت کس کو کچھ پتہ نہیں تھا. WHO بھی روز ایک نئی ایڈوائزری نکال رہا تھا, دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ریسرچ شروع ہوئی اور روز ایک نئی اسٹوری نئی تھیوری آتی تھی جس پہ عمل کرنا ہوتا تھا یا ایڈوائز کی جاتی تھی. اس صورتحال مشکل صورتحال میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مطلب اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور جنگ لڑی پوری, مطلب جو بھی ہوئی لاک ڈاؤنز کے حوالے سے سمجھ لیں اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کر لیں, ہاسپٹلز کو بنانے کے حوالے سے کر لیں, کورونا کے جو آئسولیشن وارڈز تھے ان کے حوالے سے کر لیں, اور سب سے بڑا پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایکچوئل گراؤنڈ پہ فائٹ آؤٹ کیا وہ جب ایران سے جب یہاں پاکستانی زائرین یہاں واپس پہنچے اور سکھر میں پاکستان کا سب سے بڑا آئسولیشن سینٹر قائم کیا گیا. اس وقت کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب لاک ڈاؤن کو ہم ایز کرنے کی طرف جا رہے تھے تب بھی سندھ نے مخالفت کی تھی. سندھ یہ کہتا تھا لاک ڈاؤن کیا جائے, لیکن ہم نے اسپیسیفک یا ٹارگٹ لاک ڈاؤن کی طرف جب بڑھے ہیں تو پوری دنیا اب اس کی جانب بڑھائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 6 ماہ اگر پورا امریکہ بند رہا تو وہ اب جس سطح پہ ہے, کیا ہم 6 ماہ بند رہتے تو کیا ہم اس سطح پہ ہوتے؟ دیکھیں, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ بند کر دیں. سندھ تو یہی کہہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن دیکھیں صورتحال اس وقت ایسی تھی کہ مطلب یہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہماری ہسپتالیں, ہمارا میڈیکل سسٹم جو بھی ہمارا اس وقت ملک میں رائج ہے اس وقت وہ اس لوڈ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے ہم نے کہا تھا تھوڑی سختی کر لیں. اس کا رزلٹ بھی دیکھیں آپ, اس کا رزلٹ بھی یہ ہوا کہ وہ چیز بڑھی. ابھی آپ دیکھ لیں نا, جب لاک ڈاؤن آپ نے ایز آؤٹ کیا تو کیسز بڑھ گئے, چیزیں بڑھ گئی. خود پرائم منسٹر صاحب نے بھی خود اس کو ایکنالج کیا اور ہیلتھ منسٹر صاحب نے بھی خود کئی دفعہ اپنی تقریروں میں اپنے ٹی وی ٹاکس میں یہ کہا, اور پنجاب کی جو ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ انٹریکشن کریں گے تو یہ چیز بڑھے گی. اس کا ابھی کوئی حل نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے. جب تک اس کا علاج نہیں نکلتا تو آپ کو لاک ڈاؤن کا ہی طریقہ کار اپنانا پڑے گا. شیخ صاحب یہ تو کورونا کے حوالے سے ہو گیا. شیخ صاحب ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی. شیخ صاحب یہ تو کورونا کے حوالے سے ہو گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے الزام لگایا کہ پنجاب سارا کرپشن سے بھرا ہوا ہے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے جو بات کی ہے ضرور ان چیزوں پہ بات کی ہے جو کہ اس پورے ملک میں نظر آ رہی ہیں, جو کہ اسکینڈلز نظر آ رہے ہیں. اتنے تھوڑے سے عرصے میں اتنے اسکینڈلز پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں, مطلب میں ابھی گنوانا شروع کرتا ہوں, BRT سے شروع کریں, چلیں KP سے شروع کر لیں. پنجاب تو ہے ہی ہے, KP بھی اس میں پیچھے نہیں رہ گیا. مالم جبہ کا دیکھ لیں, اور مطلب آٹے کا بحران دیکھ لیں, شوگر کا بحران دیکھ لیں, پیٹرول کا بحران دیکھ لیں, گیس کا بحران دیکھ لیں. مطلب کس چیز کو آپ مطلب وہ چھپائیں گے؟ جب اتنے بحران, اتنے اسکینڈل اتنے چھوٹے سے عرصے میں آئیں گے تو لازمی بات ہوگی. اور چیئرمین بلاول نے جو بات کی ہمارے, تو وہ صحیح بات کی نا, انہوں نے تو مطلب بات کی. الزام ہم پہ لگتا ہے ہر چیز کا. اچھا کام کریں تبھی. کورونا میں اتنا بہترین کام کیا, فائٹ آؤٹ کیا, اور ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے مطلب تمام ڈاکٹرز نے بھی اس کو سپورٹ کیا, ایون لاہور کے, ایون پنڈی کے, ایون اسلام آباد کے, پشاور کے. تو پھر بھی الزام ہم پہ لگا. 2-3 وفاقی وزیر ہر چوتھے دن وہاں پہنچ جائیں
اور کوئی نہ کوئی خامیاں خرابیاں. اس وقت تو ساتھ مل کے چلنے کا وقت تھا, اس وقت بھی آپ لوگ نہیں چلے, اس وقت بھی آپ نے ہر چیز بھی کیا, مطلب اس میں یہ ہو گیا تو اس میں یہ ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز میں خرابی کی, تو لازمی ہے خرابیاں تو آپ میں بھی ہیں نا. اب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا. شیخ صاحب میں آپ کی جانب واپس آتا ہوں. ملک صاحب جیسا کہ شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خرابیاں تو ہر جگہ موجود ہیں, اور جیسا کہ بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا پورا پنجاب کرپشن پہ چل رہا ہے, یعنی یہ صوبہ اپنا ہے, حکومت اپنی ہے, انٹرٹین انہیں زیادہ کرتے ہیں, ہم تو پھر ظاہری بات ہے پیچھے رہیں گے. دیکھیں جی, میں شیخ صاحب بڑے قابل احترام ہے, میرے ڈپارٹمنٹ جیسے میرے پاس انرجی کا, ان کے پاس بھی ہے. جو ہسٹری ہے نا وہ کسی سے چھپائی نہیں جا سکتی. کہاں سے مسٹر 10% سے اور سینما سے شروع ہوئے اور کہاں تک جا کر یہ رکے ہیں, اور جس طرح سندھ میں دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, سندھ کی جو کرپشن کے حوالے سے داستانیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آج ان کے اپوزیشن میں ساتھی ہیں, یہ کون نعرے لگاتا تھا کہ ہمیں ان کو لاڑکا نہ کراوا رہتا ہوں سڑکوں پر گھسیٹیں گے, یہ کون ان کے ساتھ کینچا پانی کرتے تھے, کون ان کو گھسیٹنے کے جلسوں میں اعلان کرتا تھا, اور کیا ہوا کیا نہیں, اور وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہی بات, دیکھیں جو پنجاب میں چیزیں ہوئی ہیں, وہی جو ساتھی بیٹھے ہیں اپوزیشن میں, ان کے دور میں تو شاید کیا بڑی ڈیفینیٹلی ہوں گی. جو ادارے اپنے انویسٹیگیشن میں لگے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر انشاءاللہ وہ اسٹیج پہ پہنچیں گے بھی تھے, اور یہ سزا بھی بھگتیں گے جس نے مال کھایا ہے پاکستانی قوم کا. ملک صاحب, آج قمر زمان قاہرہ صاحب نے گفتگو کی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر تباہی جو ہے, ہر بحران جو ہے, وہ یا تو سازش ہے, یا مافیاز نے کیا, یا پچھلی حکومتوں کا ملبہ ہے. یعنی آپ کا ہر برا کام یا ہر تباہی کا دوراہا جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کا چھوڑا ہوا ہے. اس کے ساتھ آپ ایڈ اپ کر لیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ اگر آپ اورنج لائن ٹرین چلاتے ہیں تو وہ آپ کا کریڈٹ ہے, پچھلی حکومتوں کا نہیں چھوڑا ہوا. دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جو زمین ہے وہ پچھلی حکومتوں نے نہیں چھوڑی ہوئی. اسی طرح ہی جو پچھلی حکومتوں کے منصوبے ہیں اس کا کریڈٹ تو آپ لیتے ہیں, لیکن کہیں پہ بحران پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ملبہ پچھلی حکومتوں پر ہے. دیکھیں, ہم اورنج لائن چلانے کا کریڈٹ نہیں لے رہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح کے تھرڈ کلاس پروجیکٹ پہ کریڈٹ دینے کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب یہ کہتے ہیں یہ سی پیک کا منصوبہ ہوگا. میری بات سن لیں نا سر, جی تھرڈ کلاس پروجیکٹ ہیں جو قوم پر بوجھ ہے, قوم کی اکانومی پر بوجھ ہے, اور اس کو چلاتے ہیں تب بھی نقصان ہے, نہیں چلاتے اس سے زیادہ نقصان ہے. ہم تو ان کے جو کیے ہوئے کارنامے ہیں ان پہ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو وہ ان کی سزا تو ملنی ہے, انشاءاللہ تاریخ لکھے گی کس نے کس انداز سے اس قوم پر قرضوں کے لوڈ ڈالے, اور کس انداز سے اس قوم کا مال کہاں کہاں جائیدادیں بنائی ہوئی. دنیا کے ہر کونے میں جائیداد ہے, ہر کونے میں ان کے اپنے جو داستانیں ہیں, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات رہ گئی, جو کام کرنے والے تھے, ڈیم بنانے والا تھا, ان کو اگر توفیق ہوتی چوری کرا کے چلے جاتے. ان کو تو توفیق اس میں کی تھی, کبھی نیلی پیلی ٹیکسی بنا دیں, کبھی مالٹا ٹرین چلا دیں, کبھی ایک ہسپتال کا ایک بیڈ کا اضافہ نہیں کیا گیا. جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, آج کے ہیلتھ سسٹم اس کورونا کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے پاس ہیلتھ سسٹم ایگزسٹ کیا کرتا ہے. انہوں نے کچھ کیا نہیں ایسے بلا وجہ. آپ دیکھیں, ایک گاڑی آپ لیتا ہے تو بندہ اور ڈرائیور رکھ لیتا ہے, اور گاڑی بالکل انجن اور آئل فلٹر ہاتھ بلنا ختم کر کے آپ کہتے ہیں کہ نیا ڈرائیور رکھ لیں اور وہ گاڑی کو چلا لیں. اب اس کا ظاہر انجن بھی ٹھیک کرنا ہے, اس کے ٹائر بھی ڈالنے ہیں, اس کے موبائل فلٹر بھی چینج کروانے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. ان کو مافیاز کو ڈیولپ کرتے ہوئے 40 سال لگے ان مافیاز کو. جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں سے ایک مافیا سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اب 40 مہینے تو کم از کم دیں نا. اب 40 سال کا حساب صرف 14 مہینے والے بندوں سے لینا کر دیتے ہیں. جو 100 ارب کے قریب ان پہ 100 ارب ڈالر کے قریب قرضے چڑھا کے گئے ملک پہ, جنہوں نے ایک محکمہ پاکستان کا مجھے بتا دیں کہ صحیح حالت میں چھوڑ کر کے لکھوں. کوئی ایک محکمہ, کوئی بندہ اگر مجھے بتا دے, میں آج اپنے عہدے سے بھی ڈیزائن کروں گا اور باقیہ سے بھی کراؤں گا. ایک محکمہ تو بتائے نا جو صحیح حالت میں چھوڑ کے گئے. اسٹیل میں خسارے میں, آپ کی ریلوے خسارے میں, آپ کا PIA خسارے میں, آپ کا دیکھ لیں, آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ دیکھ لیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھ لیں, کون سی ایک چیز مجھے بتا دے کوئی بندہ. دوسری بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ہمیں کچھ ان کے کاموں سے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا کریڈٹ اللہ ان کو نصیب کرے. ان کا تو جس پروجیکٹ کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں بڑا کرپشن کا
बड़े बड़े मीनार खड़े हुए हैं, इनको एक साथ रेजिडेंट हम इंशाल्लाह जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने पैसा लगाना शुरू किया है, हमने 9 बड़े अस्पताल, ये तो इस साल का जो बजट है वो पूरी दुनिया का है, और वो भी आपकी रिपोर्ट देख लें कि जिस तरह उनका अमेरिका का, इटली का, यूके का नेगेटिव में गया है, हमारा तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कि तरीके से इसको बने किया हमारी सही तबाही के दाने पर। राना साहब, आप नहीं समझते कि सिंध और वफाक के दरमियान ये जो खींचातानी चल रही है, इसमें जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब का पंजाब के बारे में बयान भी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? पंजाब के अंदर कुछ नहीं होना, ना टफ टाइम दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी का अपने एक MPA जो हैं, उनके जितने MPA उनमें से एक MPA जो है वो हुकूमत के पास चले गए, मुस्लिम लीग नून के कुछ MPA हुकूमत के पास चले गए। लेकिन सियासत में ये होता है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कुछ सबूत है, उन्होंने बात की है, तहरीक इंसाफ जो है वो उसका जवाब दे रही है। सियासत में इल्ज़ामात भी होते हैं, सियासत में ये सारा कुछ चलता है। लेकिन मैं आपको एक बड़ा क्लियर कह दूँ कि ये बिल्कुल नहीं होगा कि पंजाब में टफ टाइम कौन देगा। आज असम्बली का इजलास था, उसमें क्या हुआ, कितने लोग हैं, किसका बजट किस तरह आराम से मंजूर नहीं हो गया, ये सारा कुछ चलता रहेगा। सियासी बयानबाजी, सियासी तलखियाँ जो हैं ये कम होने की बजाय बढ़ेंगी। असल मामला यह है कि अभी तक किसी भी सियासी जमात की तरफ से अवाम को वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी अवाम तवक्को कर रही थी। और ये बात भी एक दुरुस्त है कि हमें फौरी तौर पर जितना वक्त दिया गया है, 5 साल के लिए कोई आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा है हुकूमतों ने अपने वक्त पूरे किए हैं। तो वक्त पूरा करने के बाद अवाम जो है फैसला कर देती है। मेरा ख्याल है आप भी सियासी खींचातानी की बजाय इन दोनों सियासी जमातों को जो जहाँ पर भी बैठ के हुकूमत में मौजूद हैं, इनको इनका वक्त पूरा टाइम पूरा देना चाहिए, ताकि ये अवाम को रिलीफ अगर दे सकेंगी तो आगे इलेक्शन में जीत जाएंगे, जो नहीं दे सकेंगे वो हार जाएंगे। मलिक साहब, अवाम को रिलीफ मिल सकता है, और साथ ही साथ ये भी कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ रिस्पॉन्ड करने का मौका दें। जी आप ही की तरफ आ रहा हूँ। एक में मेरी अर्ज है, देखिए के इलेक्ट्रिक का मुआहदा किन्होंने किया था, हमारे दौर में नहीं हुआ। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को छोड़े, आपने जो सिस्टम इन्होंने उसकी रिवैम्पिंग करनी थी, आपके ग्रिड स्टेशन, आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इन्होंने क्या किया उस चीज में? इन्होंने कोई उसमें अपग्रेडेशन के लिए, ग्रिडों की मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ और सिर्फ आए थे जो नजर आने वाले प्रोजेक्ट थे जिसको आवाम को फायदा नहीं था। आप मेट्रो में देखें, पंजाब में हमारी मेट्रो है, इसका 11 से 12 अरब रुपए सालाना इसकी सब्सिडी जाती है। अब जो ये ऑरेंज ट्रेन बनाई है, अगर 30 रुपए टिकट का इनको वो सब्सिडी दें तो 11-12 अरब रुपए साल की सब्सिडी जाती है। इनके तो प्रोजेक्ट ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल थे ही नहीं, इन्होंने अपने कमीशन खड़े किए हैं और अपना एक तरफ चलते बने हैं। देखिए, आज जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई है, पेट्रोल 110 रुपए पे था। नो डाउट इसमें जो इन्फ्लेशन हुई है या जो इनके पैसे की डिवैल्यूएशन हुई है, वो भी इन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज की थी। अब बिल्कुल जो चीजें हैं अवाम के सामने हमने सही अवाम के सामने रख दिया, और रिलीफ मिलने का अब टाइम है। हमारी 23% इनकी जो रिकवरी थी FBR की, वो पिछले सालों से बेहतर थी इस दफा। लेकिन ये बदकिस्मती से कोरोना आ गया, पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट आया, तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। अब ये कराची के हालात, इम्तियाज शेख साहब जी इम्तियाज शेख साहब, के इलेक्ट्रिक के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वही एहतजाज कर रही है, वफाकी हुकूमत भी कर रही है, दीगर अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं, हल क्या निकलेगा? देखिए जी, सबसे पहले जो मलिक साहब ने बात की करप्शन की और 10% की, तो मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि जी ये बातें करने से तो फिर सिर्फ बातें ही होती हैं ना। कोई इतने सालों में आपने आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में रखा, तो कोई एक केस भी साबित कर पाए? आपने एक केस भी साबित नहीं कर पाए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, तो इसलिए फिर हम भी कह रहे हैं कि जी उधर करप्शन है पूरे पाकिस्तान में, तो मतलब हम साबित करेंगे ना, जब वक्त आएगा तो साबित भी करेंगे उसको। लेकिन आप लोगों ने कोई साबित अभी तक तो कुछ नहीं किया। किसी भी आदमी को आपने, जिनको भी आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल किए इदारे, नैब और बाकी जगह, आपने साबित कहीं भी नहीं किया। जरदारी साहब जेल काट के आए 8 साल 10 साल, तो लेकिन उनके खिलाफ कोई एक केस भी साबित नहीं हो सका। नंबर 2, आपने
پروجیکٹس کی بات کی. پروجیکٹس تو آپ لوگوں سے چلتے ہی نہیں ہیں. آپ نے ڈپارٹمنٹوں کو چلتے ڈپارٹمنٹوں کو بٹھا دیا. آپ نے اکانومی جو ہے جی ڈی پی جو ہے مائنس میں کر دی. پاکستان کی تاریخ 70 سال تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ مائنس گروتھ میں ہم جا رہے ہیں. اور اس میں الزام صرف کووڈ پہ نہیں ہو سکتا, کورونا پہ نہیں ہو سکتا. یہ تین مہینے سے یہ آپ کی پرانی کارکردگی جو 2 سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے پوری اکانومی بٹھا دی آپ نے. آپ نے آج گئے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کی بات کی آپ نے, تو آپ کو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں, میں آپ کو مجھے پتا ہوتا تو آج ڈسکشن ہے, میں آپ کو فوٹو بھی دکھاتا. اس کا جنرل پرویز مشرف اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں, گراؤنڈ بریکنگ بھی کر چکے ہیں. میں اس میں خود اس ڈیلیگیشن میں تھا جب یہ اس کا افتتاح ہو رہا تھا. آج آپ نے اسی ڈیم کو دوبارہ سے افتتاح کر دیا. اس سے پہلے شاید کوئی اور پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں گئے تھے اس کو افتتاح کرنے کے لیے. تو میرا مطلب ہے کہ آپ انہی پرانے پروجیکٹوں کو جو کہ مطلب اور کوئی پچھلی حکومتوں نے جس کو آپ صبح سے شام تک برا بھلا کہتے ہیں, انہی لوگوں کے چلائے ہوئے پروجیکٹس اور اسٹیبلشڈ پروجیکٹس کو آپ تک افتتاح کر کے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اورنج لائن ہے بہت بہترین ہے, وہ مطلب سی پیک کا ایسا بنے گا. ان کے وزیر صاحب جو ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا چیزیں اس طرح کس طرح چلیں گی. آپ نے مطلب جو بات کی کراچی الیکٹرک کی طرف میں آتا ہوں. کراچی الیکٹرک میں جناب 26% فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے. ان کے ڈائریکٹرز وہاں بیٹھتے ہیں, اور یہ 2005 میں یہ پرائیویٹائز ہوا تھا, اور الماہی گروپ تھا سعودی عرب کا, اس کو ملا تھا. اس کے بعد پھر 2009 میں یہ ابراج گروپ نے لیا. اور آپ یقین رکھیں ابراج گروپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. 26% آپ مالک ہیں نا, تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, آپ کارروائی کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ ابھی تو مطلب لوگوں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے, لوگوں کو مطلب اتنی پریشانی ہے, لوگوں کو مطلب آپ کہتے ہیں نا کام نہیں ہوا, تو بھئی آپ کا کام تھا, دیکھتے نا آپ بھی تو دیکھتے. آپ نے بھی تو نہیں دیکھا 2 سال تک, اور آپ نے مطلب الٹا فرنس آئل بند کر دیا, بین لگا دیا. اور فرنس آئل آپ کو اتنا بھی اندازہ نہیں تھا. یعنی آپ کے نزدیک کہ الیکٹرک کا حل کچھ نہیں نکلے گا, وفاقی حکومت اس پر نوٹس نہیں لے گی, کراچی والوں کو صبر ہی برداشت کرنا پڑے گا. کیا نکلے گا؟ یہ نکلے گا, اس کا حل نکلے گا. یہ بیٹھیں پروونشل گورنمنٹ جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس کو بٹھائیں, خود بیٹھیں, نیپرا بیٹھے, اور کراچی الیکٹرک کو بٹھائیں. کیونکہ دیکھیں اگر پرائم منسٹر صاحب سنجیدہ ہوتے اس معاملے میں, جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی تو وزیر اعلیٰ کو اس میں رکھتے, پروونشل گورنمنٹ کو اس کو آن بورڈ لیتے. یعنی کہ الیکٹرک کا حل صرف ایک طریقے سے ہی نکل سکتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا جائے, اور تب کے الیکٹرک کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم اور شارٹ ٹرم اس کے جو سولوشنز ہیں, ایشوز ہیں, ان کو سالو کریں تینوں اسٹریٹجیز کے ساتھ, اور بیٹھ کے اس کا مسئلے کا حل نکالیں کہ کیا کرنا ہے, اور کس حکومت نے, صوبائی نے یا مرکزی نے کیا ایکشن لینا ہے, کراچی الیکٹرک نے کیا کرنا تھا, کیا کیا ہے, معاہدہ نکالیں اس کا. اور اس کے بعد مطلب اس پہ آپ فردر دیکھیں, آگے دیکھیں نا جی, موو فارورڈ کریں. آپ مطلب پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جس کا کچھ بھی نہیں ہونا. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے, پورے صوبے سندھ میں لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی. کراچی الیکٹرک ہو, ہیسکو ہو, سیپکو ہو, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور مطلب یہ کچھ نہیں کر پاتے. کبھی یعنی کچھ عرصے کے لیے پرانے قصوں پر بات نہیں ہونی چاہیے, موجودہ صورتحال, موجودہ ایشوز پر ٹیبل پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز اسی ٹیبل پر بیٹھے ہوں, تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز شیخ اختر ملک صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, مویشی منڈیاں کھل چکی ہیں, آج پہلا دن ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد کی یقین دہانیاں حکومت کی جانب سے کروائی جا رہی ہیں, لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم نے کچھ حد تک کرونا وائرس پر قابو پا لیا ہے, مارکیٹ کی صورتحال بھی ماضی سے کچھ بہتر ہے, لیکن اگر یہ ایس او پیز پر عمل درآمد ان مویشی منڈیوں میں نہ ہوا تو خطرناک حد تک یہ کیسز بڑھ سکتے ہیں. کرونا سے پھر مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے. زمینی حقائق پر بات کرنے کے لیے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نمائندہ 92 نیوز فہیم امین ہمارے ساتھ ہیں, سینئر صحافی رانا عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ریحان علی ایم ڈی کیٹل مینجمنٹ کمپنی, انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. فہیم, سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت زمینی حقائق ہے کیا, کتنی جگہ پہ منڈیاں لگیں, اور ایس او پیز کے حوالے سے شرائط کیا رکھی گئی ہیں, اور ان شرائط پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟
بالکل جی یاسر، 12 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ لاہور میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جن میں سے 11 مویشی منڈیاں جو ہیں وہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے لگانی تھی، اور ایک جو سب سے بڑی لاہور کی منڈی ہے مویشی منڈی وہ شاہپور کانجرا میں لگی ہے، جو کہ پورا سال لگی رہتی ہے اور عید کے موقع پر اس کے لیے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج پہلا روز تھا مویشی منڈی کا، اور آج وہاں پر جو مناظر دیکھنے میں نظر آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم ملتان روڈ سے مویشی منڈی کے اندر ہی نہیں داخل ہو سکے، کیونکہ ایسے رش نظر آ رہا تھا جیسے کہ میلہ لگا ہوا ہے، کسی نے کسی قسم کا کوئی ماسک نہیں پہنا ہوا، نہ کوئی سماجی فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور صورتحال اس قدر گمبھیر تھی کہ ملتان روڈ جو ہے وہ مونل وال سے لے کر ٹھوکر نیاز بیگ تک مکمل جیم تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ رات 12 بجے جو ہے وہ کیٹل مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے جانوروں کی آمد جو ہے وہ شاہپور کانجرا منڈی میں روک دی گئی۔ جو پورے پنجاب سے لوگ جانور لے کر آئے تھے انہوں نے اپنے جانور ملتان روڈ پر ہی کھڑے کر لیے، اور وہاں پر پھر جو ادھم مچا، جو وہاں پہ ٹریفک بلاک ہوئی، یہاں کے سی ٹی او جو لاہور ہیں ٹریفک کے وہ بھی موقع پر پہنچ کر آ کر ٹریفک کو کلیئر کرواتے نظر آئے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی کہ نہ تو کیٹل مینجمنٹ کمپنی کے لوگ ہمیں منڈی کے داخلی راستے پر نظر آئے، نہ ان کا کوئی انتظام نظر آیا، اور جو ایس او پیز کی بات کی جا رہی تھی، بار بار کہا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے گا، وہ ایس او پیز تو ہمیں کہیں پر کسی قسم کے کوئی نظر ہی نہیں آئے۔ رانا صاحب، اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ تو خطرناک حد تک ہمیں کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا پھیلاؤ تو پھر بہت تیزی سے ہوگا، کیونکہ اگر گھروں کی بات کی جائے یا محلوں کی بات کی جائے تو کچھ حد تک جو رویہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن یہ مویشی منڈیوں میں ایس او پیز پر عمل درآمد کس طرح ہوگا؟ دیکھیں یس سر، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ایم ڈی ہیں ان کے ریحان صاحب، ان کی پوزیشن ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، ان کا مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ دن رات محنت کرتے ہیں، اور کل رات بھی یہ غالباً ساری رات اسی مسئلے میں رہے، آج بھی رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیچے عملہ وہی ہے کہ جس عملے نے وہاں پر عید کے دنوں میں صرف اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا ہے۔ جس طرح فہیم بتا رہے تھے بالکل اسی طرح آج میں خود بھی وہاں پہ گیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ریحان صاحب کہ آپ کے نوٹس میں بھی ہو، ہم خود گئے کیونکہ ہم نے پروگرام کرنا تھا، ہم وہاں پہ خود گئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں کا عملہ جو ہے وہ بجائے لوگوں کو ایس او پی پہ عمل کروانے کے ہو کیا رہا تھا کہ بیک سائڈ سے جو لوگ پیسے دیتے تھے ان کے ٹرک بھی اندر آتے تھے، ان کے جانور بھی اندر آتے تھے، اور وہاں پر باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ پورے سال کی کمائی کا ذریعہ وہ کچھ بنا رہے تھے۔ بلکہ میری ایک وہاں پہ موجودہ جو کاشف نامی آپ ہی کے تھے، میری ان سے بات ہوئی، میں کہ یار کس طرح یہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو ایس او پی کے تحت 60 سال سے زائد ایج کے بندے کو نہیں آنے دینا، بچوں کو نہیں آنے دینا، تو یہاں پہ باہر سے خریدار تو ایک علیحدہ بات ہے، بیچنے والے بھی چھوٹی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں اور بیچنے والے بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں، تو یہ سب کچھ چلتا تھا۔ دیکھیں اگر یہی رہا سلسلہ اور اگر ایکشن نہ لیا گیا اور یہی سلسلہ رہا تو یا سر خدا نہ خواستہ وہ کرونا جو ہمیں چھوٹی عید پہ عید الفطر پہ ملا، جس کے اثرات ابھی تک بھوگت رہے ہیں، اور لوگ اس وقت کپڑے خریدنے نہیں گئے، کرونا سے موت خریدنے گئے تھے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس عید الاضحیٰ پر بھی اگر یہی رہا، چونکہ جو مویشی منڈی ہے نا شاہپور کانجرا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے اور ہر شخص کوشش کرتا ہے وہیں جانا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ ریحان صاحب نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنے نام کی طرح اپنے کام کی طرح اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، لیکن آج کی جو صورتحال تھی وہ نہایت مایوس کن تھی۔ آج کی صورتحال نہایت مایوس کن تھی۔ ریحان علی صاحب، مویشی منڈیاں لگ چکی ہیں، ایس او پیز طے ہو چکے ہیں، تو کیا بیوپاریوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کی شرط پر جگہ دی گئی ہے یا پھر جگہ دے کر ایس او پیز پر عمل درآمد کی درخواست کی گئی ہے؟ سب سے پہلے تو یاسر صاحب آپ کا، امین فہیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو کہ میرا تعلق تقریباً پچھلے 15 سال سے لائف سٹاک اور ان منڈیوں سے تعلق میرا رہا ہے۔ تو جہاں تک ابھی ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے، ہم نے پوری طرح ایس او پیز کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ جو ہماری مویشی منڈی ہے شاہپور کانجرا، یہ ایک ٹریڈیشنل منڈی ہے اور بہت پچھلے 20 سال سے یہاں پہ منڈی جو لگتی ہے، اور جتنے بھی بیوپاری حضرات ہیں وہ یہاں پہ آنا بہت پریفر کرتے ہیں، یہاں پہ آنے کے لیے اپنے جانور کی سیل کے لیے۔ اور ایک بڑی منڈیوں میں سے اس کا نام ہے شاہپور کانجرا منڈی جو ہے، اور یہاں پہ ٹریڈ بھی بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، چھوٹے جانوروں کی اور بڑے جانوروں کی۔ اچھا، اب جو ہماری کیپیسٹی ہے اس منڈی کی، اچھا ایک پہلی بات یہ کہ ایک ٹریڈیشنل منڈی ہے اور اس میں ابھی بہت ساری سروسز ہم دے رہے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
अच्छा, इस मंडी की जो कैपेसिटी है छोटे जानवरों की वो तकरीबन नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, कोविड के अलावा जो इसकी वैसे कैपेसिटी है, जो छोटे जानवर हैं वो तकरीबन 15,000 के करीब, 12 से 15,000 जानवर छोटा यहाँ पे आ सकता है। और जो बड़े जानवर की कैपेसिटी है तकरीबन 6,000 के करीब जो है बड़ा जानवर यहाँ पे आता है। अब कोविड के SOPs को सामने रखते हुए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिख के लगाई हैं। हमने वहाँ पे बच्चे और बूढ़ों को बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि वो मंडी में विजिट ना करें और सिर्फ यंग जो लोग हैं वो मंडी में आए और ट्रेड करें। अच्छा, अब कोविड को रेहान साहब बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, रेहान साहब आपने दुरुस्त कहा, राना अजीम बोल रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। जो आपने ये सारे SOP बनाए हैं, ये हमारे टीवी पे फुटेज चल रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो आप देखिए। मुझे इसमें किसी एक व्यापारी के मुंह पे मास्क दिखा दें, किसी एक ग्राहक के मुंह पे मास्क दिखा दें और किसी एक जगह आप अपनी डिपार्टमेंट का शख्स दिखा दें जो इन्हें समझा रहा हो। सर मैं भी बताता हूँ, हम यहाँ पे हमने इतनी स्ट्रिक्टली, मैं आपको अपने भी हमने कुछ क्लिप्स अपने सारे जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ये व्यापारी हजरात अपनी जेबों में, हमने एंट्री के वक्त बिल्कुल वहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे हम फ्री मास्क भी दे रहे हैं, वहाँ पे ग्लव्स भी अवेलेबल हैं, स्टॉल बाकायदा लगा हुआ है। इवन के अंदर जितने खोखे शॉप्स हैं उन्होंने भी मास्क रखे हुए हैं कि उनके पास जो बंदा आएगा वो अगर उसने मास्क नहीं लिया हुआ तो उसको मास्क देते हैं। अच्छा, मसला ये है ये फुटेज जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। इसमें तो आपके अपने बंदों उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए जो स्टॉल पे बैठे हैं, ये फुटेज जरूर ऐसा मैंने हमारे अपने बंदे भी, मुझे मालूम है, मैं कल मंडी में था, कल रात को भी मंडी में था। अब नहीं, आप थे, आज की बात कर रहे हैं हम जी, आप थे, इसमें कोई शक नहीं, पूरी रात आप करते रहे हैं। मैं इस पे खुद कहता हूं कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जरा फुटेज में अपने स्टाफ को जरूर देखिएगा। अच्छा सर, मेरी गुजारिश ये सुन लीजिए, ये व्यापारी हजरात असल में देहातों से गाँव, इनकी जेबों में मास्क पड़े हुए हैं। हमारी इतनी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि इनके पास मास्क हैं। आप देखिएगा इन्होंने जेब में रख लेते हैं और जब हमारे बंदे अंदर फिर रहे हैं और जब उसको जाके स्ट्रिक्टली हम ऐलानात भी करवा रहे हैं, वहाँ पे साउंड सिस्टम हमारे पास है, हम उसको मुकम्मल हर जगह और हमारे बंदे अंदर फिर के, यानी जब इंस्पेक्शन होने लगती है तब वो मास्क पहन लेते हैं, इंस्पेक्शन नहीं होती तो तब मास्क उड़ा देते हैं। फहीम, आप कंक्लूड करना चाहते हैं बात को? अच्छा यासिर, आज इंतहाई दिलचस्प वहाँ पर जो हालात देख के आए हैं, खौफ आ रहा था, क्योंकि जिन चीज़ों की ये बात कर रहे हैं ये मंडी से के अंदर की बात कर रहे हैं। मंडी से बिल्कुल बाहर 1 किलोमीटर का इलाका जो था वो ऐसे नज़र आ रहा था जैसे कि यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ है। आम व्यापारी जो है वो मंडी के अंदर तक नहीं पहुँच सका था, इतना रश था। मंडी के जहाँ से इनका जो एरिया शुरू होता है उसके बाद से लेकर 1 किलोमीटर का इलाका जो है वो ऐसे था कि जैसे यहाँ पर व्यापारी मंडी में एंटर नहीं हो सकता, तो आमदार मंडी में कैसे एंटर हो सकेगा? किसी से मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि जी आपसे किसी ने आके पूछा कि कोई मास्क इस्तेमाल करें, तो उनका सबका यही मुश्तरका जवाब था कि हमें तो किसी ने कहा ही नहीं कि मास्क पहने। तमाम पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है, शहरियों से गुजारिश है, व्यापारियों से गुजारिश है कि खुदारा एहतियात कीजिए। अगर यूं एहतियात करने का फैसला कर लिया गया जिस तरह की अब हो रही है तो हमें बहुत से मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।